बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में सामने 2 के लेक्चर नंबर 27 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है ये इस फाइनल टर्म में। तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से देखना है, पढ़ना है और रीड करना है। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ताकि आप यहाँ से अपना टाइम वेस्ट किए जो है ईजीली वो चीज़ें जो है पिक कर सकें। तो वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो वन बाय वन जो है हम सबको डिस्कस करेंगे। इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और सबको जो है मतलब कि वो मैंने हाईलाइट कर रखा है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट वही हम इसमें रीड पढ़ेंगे। उसके बाद है कि सबसे पहले जो इसमें हमारे पास टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम, यानी कि इस्लामी निज़ाम मौशत की बुनियादी जो उसका तारुफ़ है वो क्या है। यानी कि इस्लामी मुआशरत का जो तारुफ़ है, मुआशियात का जो लफ्ज़ है वो मौश से निकला है और मौश जो है वो ऐश से मुश्तक़ है। यानी कि ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, ठीक है। यानी कि मुआशरत का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, मौश से, और मौश का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, वो ऐश से है, जिसके मायने है ज़िंदगी गुजारने के, ज़िंदगी गुजारना। और ऐश उस ज़िंदगी को कहते हैं जो इंसान और हैवान के साथ ख़ास हो, ठीक है। और ये लफ्ज़ अलहयात से भी ख़ास है क्योंकि अलहयात का लफ्ज़ जो है वो हैवान, इंसान, बारी ताला और मलाइका सब के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी अपने एमसीक्यू के लिए से इसका जो अलहयात इसका नाम जो है वो याद रखना है। उसके बाद लफ्ज़ मुआशियत जो है इसलिए ऐश से लिया गया क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ ज़मीनी मखलूक इंसान से है, और मुआशियात से मुराद है समाने ज़िस्त यानी खाने पीने का वो तमाम चीज़ें जिन पर ज़िंदगी बसर की जाती है, ठीक है, उसे मुआशियत कहते हैं। और उर्दू में इसके लिए इक़्तिसादियात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मुआशियत का ही दूसरा नाम क्या चीज़ है, इक़्तिसादियात। और उसके बाद है ये कसद से है, यानी कि जिसके मायने है इरादा करना या दरमियानी राह चलना। अब इक़्तिसादियात एक ऐसे तरीक़ाकार का नाम है जिसकी रोशनी में इंसान अपने ख़राजात जो है आमदनी के हवाले से मियाना रवै इख्तियार कर सके, ठीक है, उस पर पूरा यानी कि उस पर अमल कर सके। और उसके बाद है ये आपने इसको जस्ट एक दफ़ा ये इक़्तिसाद के बारे में ही बताया गया है कि क्या चीज़ है, तो वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है इस्लामी मौशरत की तारीफ़, यानी कि दुनिया में बग़ैर खाए पीने रहना तो मुमकिन नहीं है ना, तो यहाँ रह कर कमाना लाजमी है, लिहाजा कमाने के जो सही तरीके हैं ना वो इस्लामी मौशरत की इसकी तारीफ़ में आते हैं, ठीक है। और यानी कि मुआशर रिज़्क़ को ढूंढने और इसे तलाश करने की जदोजहद का नाम ही जो है वो मुआशरत है, ठीक है। और उसके बाद है इस्लामी मौशरत के एहसास, जैसे कि इस्लाम एक दीन है और हमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात जो हैं इसके बारे में रहनुमाई करता है, तो ये भी इसका एक शोबा जात है जिसमें हमें हलाल और हराम के बारे में बताया गया है कि हलाल किस तरह से हमें कमाना है और हराम से किस तरह से बचना है। वो सब इसमें ये जो इसके आगे जो खसूसियात होंगी मुआशरत की उसमें बताया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें है मॉड्यूल नंबर 114 में कि इस्लामी मौशरत की खसूसियात, यानी कि फ़लाही इसकी जो खसूसियात हैं। पहले तो हमें इस्लामी मौशरत को पढ़ा, उसके बाद अब इसकी खसूसियात आ गई हैं। सबसे पहली खसूसियत क्या है इस्लामी मौशरत की, फ़लाही निज़ाम, यानी कि इस्लामी निज़ाम मौशरत बुनियादी तौर पर एक फ़लाही निज़ाम है, ठीक है। और इनफरादी सतह पर भी इंसान जो है अपने लिए कमाता है, लेकिन इस्लाम ने जो है इस पर गुरबा और ज़रूरतमंदों का भी हक़ रखा है कि अपने लिए तो वो कमा रहे लेकिन वो दूसरों गरीबों का भी ख्याल रखें और इनफरादी सतह पर। और उसके बाद है कि इमदादी, दूसरी इसकी खसूसियत है इमदाद बहमी, यानी कि इस्लाम का तसव्वुर फ़लाह महज अक़ीदा नहीं है बल्कि ये अमली सूरतों में जो है वो ज़हूर पज़ीर होता है और इनफरादी सतह पर भी एक दूसरे से तामुन किया जाता है। इसे कहते हैं इमदाद बहमी, यानी कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, ठीक है। उसके बाद ये इमदाद बहमी में आपने लिख देना है, ये दूसरा पॉइंट है इसका खसूसियत का। तीसरा पॉइंट है खसूसियत का कफ़ात आमा, यानी कि कफ़ालत आमा, यानी कि इज्तमाही सतह पर इमदाद और बाहमी उसका जो है रूप कफ़ालत आमा कहलाता है। और यानी कि इसके तहत रियासत जो है अपनी शहरियों की जो बुनियादी ज़रूरत होती हैं कफ़ील हुआ करती हैं बैक वक्त पर रूहानी मादी में ज़रूरत में, उससे क्या कहते हैं कफ़ालत इस्लामी रियासत का उसके ऊपर क्या होता है वो एक फ़र्ज़ होता है, ठीक है। ये कफ़ालत आमा में आपने लिख देना है। चौथी खसूसियत क्या है, गैर सूदी मौशरत, यानी कि इस्लाम का जो निज़ाम है मौशरत गैर सूदी निज़ाम है और ये इस्लामी मौशरत का इम्तियाज़ है, यानी कि इसमें कोई सूद ना हो, ठीक है। ये जो है इस्लामी मौशरत में उसकी जो शामिल है सूदी मौशरत, गैर सूदी मौशरत होनी चाहिए। उसके बाद है सूद जो है, इस्लाम जो है सूद के बजाय सदका, खैरात और कर्ज हसना का दर्ज देता है, ठीक है। ये भी हमसे उसके वाले से अप्लाई करना है। और ये जो ऊपर आपने ये जो डिफाइंस पढ़ी है ना, ये जितनी भी यहाँ पे इसके मायनी वगैरह ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू के हवाले से, इसको आप अच्छे से अपने जो है माइंड में रखा करें। उसके बाद है 5 जो है मुआशी इस्तेसाल की नफ़ी, यानी कि इस्लाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नजायज़ नफ़ाखोरी, धोखाधड़ी और हर तरह के मुआशी इस्तेसाल का क्या करता है उसको रोकता है। उसके बाद है हमारे पास यानी कि इर्तिकाज़ पॉइंट नंबर 6 खसूसियत 6, यानी कि इर्तिकाज़ दौलत की होस्ता शिकनी, यानी कि मतलब दौलत और वसाइल। इसकी एग्जाम्पल ले लें कि
فار ایگزامپل مارکیٹ میں اگر کوئی سب سے زیادہ دولت مند ہے تو وہ کیا ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ اس کا پاس پروفٹ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی اس کی ایک گھمنڈ دکھاتا ہے اپنی دولت کا، یعنی کہ مطلب دولت اور وسائل کا صرف چند ہاتھوں تک محدود ہو جانا، یعنی کہ ان کا دولت کا ناجائز استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسلام، یعنی کہ اور مال خرچ کرنے کی ترغیب دینا، اور اسلام کے نقطۂ نظر سے اصل پونجی کیا ہے، اس کی آخرت ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ اس کی 7 جو خصوصیت ہے، اخراجات کے اصول، یعنی کہ اسلام جو ہے دولت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے افراد پر اخراجات کے مسائل، یہ بھی اس کے قاعدے اور قانون لاگو کرتا ہے کہ کس طرح سے اخراجات کو کرنا چاہیے، کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کیا جائے، اور جہاں پہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنا بھی خرچ نہ کریں، اتنا تو خرچ کریں لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور فضول خرچی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے 115 ماڈیول، یعنی کہ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن، یعنی کہ اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن کون کون سے ہیں، ریاستی آمدن کے ذرائع، اور اس کے یہ آپ نے نیم بھی اچھے سے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو اندر یہ MCQ کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے، تو مسلمان کے مال پر ایک خاص شرح سے نافذ ہوتی ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور عشر زمین کی پیداوار پر لاگو ہوتی ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ یہ MCQ کے پہلے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور ایز اے شارٹ کوسچن سے بھی۔ اس کے بعد ہے خراج کیا چیز ہے، یعنی کہ غیر مسلموں کی زرعی زمینوں کی پیداوار سے جو محصول یعنی کہ وصول کیا جاتا ہے، اسے خراج کہتے ہیں، یعنی کہ غیر مسلموں کی، یعنی کہ یہ جو ٹیکس حکومت اس پر زمین پر لاگو کرتی ہے، جیسے کہ مسلمانوں نے کافروں سے اگر کوئی زمین جو ہے اس پہ غلبہ پا لیا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، خراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جزیہ، یعنی کہ وہ ٹیکس جو کسی ملک کے فتح کرنے کے بعد غیر مسلم آبادی سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی وجہ سے کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو انہیں 3 آپشن دیے جاتے ہیں، یعنی جزیہ، آپ سب سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ جزیہ کیا ہے، وہ ٹیکس، یعنی کہ اگر کوئی مطلب کہ اس نے یعنی کہ حملہ کر لیا ہے کسی ملک پر اور اسے فتح کر لیا ہے اور اس کے اوپر بعد جو لگایا جاتا ہے ٹیکس، اسے جزیہ کہتے ہیں۔ اور اس کو جب حملہ کیا جاتا ہے تو 3 آپشنز دیے جاتے ہیں ان کو، غیر مسلموں کو، ایک تو ہے اسلام قبول کر لیں اور بھائی بن جائیں، اور دوسرا جو ہے جزیہ دیں، یعنی کہ اسلامی مملکت کا حصہ بن جائیں، اور اس طرح وہ اپنی عبادت میں آزاد ہوں گے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوگی۔ اور یہ بھی قبول نہیں اگر دونوں آپشنز، تو آخری آپشنز کیا ہوتا ہے، وہ جنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ آپشنز پہ آپ نے یاد رکھنے کہ حملہ آور ہوتے ہیں تو کون سے 3 آپشنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کو جزیے میں۔ اس کے بعد ہے کہ جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلم کیا کہلاتے ہیں، ذمہ کہلاتے ہیں، ذمہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جزیہ ادا کرنے والے غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ذمہ یا ذمہ کہلاتے ہیں۔ یہ جنگی خدمات سے آزاد ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو خدمت کا جو مطلب کہ حفاظت کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ حکومت نے لے لیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے عشور، درآمدات، یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پر اسلامی حکومت پر جو ٹیکس وصول کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، عشور کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ بھی اس میں آپ نے کر لینا MCQ کے حوالے سے کہ ایک زمانے میں شرح کا تعین کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمان کے مال میں سے 2.5% اسلامی حکومت کے، ٹھیک ہے، اور اگر غیر مسلم شہریوں ہوں تو ان کے مال میں سے 5%، مسلمان کے 2.5 اور غیر مسلم کے 5%، اور دوسرے ممالک کے اگر غیر مسلم ہوں ان سے 10% لیا جاتا تھا، لیکن یہ شرحیں جو ہے وہ کسی نفذ پر مبنی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے مال غنیمت، یعنی کہ اس کا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مال غنیمت، مال فے اور خمس، یعنی کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ مسلمان جنگ کے نتیجے میں اگر بروز طاقت جو ہے کوئی مال جیت لیتا ہے اور یعنی کہ وہاں پہ اپنی طاقت کے بطور جو ہے حاصل کر لیتا ہے تو اس مال کو کیا کہتے ہیں، مال غنیمت کہتے ہیں۔ اگر وہ جنگ جیت گئے اس کے بعد جو وہاں کا مال ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا، وہ کیا ہے، ان کے لیے مال غنیمت ہے۔ جبکہ جنگ ہوئے بغیر ہی کسی قوم نے صلح کر لی یا خوف سے بھاگ گئے ہوں تو اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والا مال ہے اسے کہتے ہیں مال فے، ٹھیک ہے۔ اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ ریاست کو دیا جاتا ہے، یہ بھی ہم سے اس کے حوالے سے کتنا حصہ جو ہے ریاست کو دیا جاتا ہے، 5واں، اور جسے خمس کہتے ہیں، اور یہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ضرائب، یعنی وہ مزید ٹیکس جو حکومت حسب ضرورت شہریوں پر عائد کرتی ہے۔ عام حالات، یعنی اگر حکومت کی بس سے بھی حالات جو ہیں باہر ہو جائیں، کنٹرول کرنا، تو وہ جو ہے بعد میں جو لگائے جاتے ہیں ٹیکس انہیں ضرائب کہتے ہیں، یعنی کہ یعنی کہ پوری نہ ہو سکیں ہنگامی حالت میں بھی، یعنی کہ جیسے زمانہ جنگ یا قحط سالی، قدرتی آفات وغیرہ ایسی خاص صورتوں میں کیا ہوتے ہیں، حکومت کو انیار یعنی کہ ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کرل ارض، یعنی کہ زمین کا کرایہ، یعنی کہ اسلامی ریاست کی مملکت زمینیں جو کاشتکاروں کو کاشت کے لیے دی جاتی ہیں ان پر وصول کیے جانے والے جو کرایہ یعنی کرل ارض کہلاتا ہے۔
یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وقف، یعنی کہ وہ جائیداد مال جو مالک خدا کے نام پر بیت المال کے یہ وقف کر دے، اسے وقف کہتے ہیں. اور اموال یعنی کہ فاضلہ، یعنی کہ ایسے تمام طریقے جن کا کوئی یعنی کہ شرعی یعنی کہ وارث نہ ہو، اس کے مالک نے وہ جو مال ہے وصیت کر دیا وہ بیت المال کو، ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کی ملکیت تصور کیے جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اموال فاضلہ. اور اس کے بعد ہے عوامی آمدن کے ذرائع کون کون سے ہیں، یعنی کہ عوامی، پہلے تو وہ حکومت کے تھے، اب عوامی آمدن کے ذرائع اور مصارف کون کون سے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایز اے لانگ. ذاتی آمدن کا ذریعہ تو ہر انسان کا ذاتی کسب ہے، لیکن فقیر اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے عوامی سطح پر درج ذیل آمدن ہے، یعنی کہ صدقات نافلہ جو ہے، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قرض، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ خرچ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے اوقاف، یعنی کہ عوامی فلاح کے لیے جو زمین یا پراپرٹی وغیرہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہبہ، بلا عوض کسی کو اپنے مال کا مالک بنا دینا، یعنی کہ اگر کوئی اس کی وراثت نہیں ہے. اس کے بعد ہے وصیت کرنا، یعنی کہ اپنا مال اللہ کے لیے کسی کے حق میں جو ہے وہ وصیت کر دینا. اس کے بعد ہے قرضہ، یعنی کہ قرضہ حسنہ، یعنی کہ کسی کو بلا معاوضہ یعنی کہ بلا سود قرض دینا. کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ کہلاتا ہے، مگر مطالبے میں نرمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی کہ رعایت جو ہے ادھار لینا، یعنی کہ ہنگامی ضرورت کے لیے کوئی چیز کسی سے لی جاتی ہے اور ضرورت پوری ہونے پر وہ چیز مالک کو واپس کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو رعایت دے دینا. اس کے بعد ہے امانت، یعنی کہ کوئی چیز کسی کے پاس کچھ عرصے کے لیے رکھوانا کیا کہلاتا ہے؟ امانت کہلاتا ہے. یہ سارے پوائنٹس 7 کے 7 پوائنٹس کس میں آتے ہیں؟ عوامی آمدن کے ذرائع میں، ٹھیک ہے. پوائنٹس کے نیم بھی اچھے سے یاد رکھیں. اس کے بعد ہے خرید و فروخت کی جائز ممنوع، یعنی کہ صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں، خرید و فروخت کس طرح سے کی جاتی ہے. 2 طریقے اس کے ہیں، یعنی کہ بیعت جائزہ اور بیعت محرومہ. یعنی کہ بیع کسے کہتے ہیں؟ بیع سے، یعنی کہ بیع کی جمع ہے، اور بیع کس کی جمع ہے؟ بیع کی جمع ہے. اور کوئی چیز کسی مال کے بدلے میں اس طرح کسی کو دینا کہ دوسرا اس چیز کا مالک بن جائے، یعنی کہ مال کے بدلے مال دینا اور اس کا دوسرا جو ہو وہ اس کا مالک بن جائے، اسے کہتے ہیں بیع. اور بیع اور تجارت میں فرق، یعنی کہ تجارت میں کوئی چیز خریداری، یعنی کہ یہ اس کے آپ نے ایم سی کیو اس کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد تجارت اور بیع میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں کوئی چیز خریداری کر کے نفع حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے، خواہ بعد میں فائدہ ہو یا نقصان ہو. لیکن بیع کا جو معنی ہے وسیع ہے، یعنی کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اس کا نہیں ہوتا پتہ، لیکن جو کہ نفع کے حصول کا محرک نہ بھی ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں جو ہے خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہے منع کی گئی ہیں. اس میں بیعات، یعنی کہ معاشیت، اسلامی معاشیت میں تجارت میں کون کون سی چیزوں سے منع کیا گیا، یعنی کہ بیع غرر، یعنی کہ غرر کیا؟ جس بیع میں کسی قسم کا دھوکہ پایا جائے، یعنی کہ جھوٹ بول کر مال کی حقیقت کو چھپا کر کسی بھی قسم کا دھوکہ دے کر سودا کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہے. جیسے کہ ایک مچھلی پکڑنے والے سے پہلے ہی اس کی قیمت لے لی جائے اور بعد میں پہلے اسے کہا جائے کہ مجھے پیسے دو، میں تمہیں مچھلی پکڑ کے دیتا ہوں، بعد میں کیا پتا کہ وہ پکڑے یا وہ اس کے ہاتھ آئے یا نہ آئے، تو وہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے؟ غرر ہے. اس کے بعد ہے حسات، یعنی کہ بیع الحسات جو ہے، اس بیع کی صورت یہ کہ فروخت کرنے والا جو ہے ہوا میں کنکریاں، یعنی کہ زمانہ جہالیت میں یہ ہوتا تھا کہ بیع الحسات، یعنی کہ اس بیع کی صورت میں فروخت کرنے والا ہوا میں کنکریاں پھینکتے اور خریدار جو ہے اسے، یعنی کہ جہاں پہ وہ گرتی کنکریاں اتنی ہی قیمت میں تمام مطلب کہ وہ قیمت جو ہوتی تھی وہ تمام، یعنی کہ اس کی ہو جاتی تھی اتنی قیمت میں. اس کے بعد ہے بیت المنازبت، یعنی کہ جو ہے اس میں ہے، اس بیت میں فروخت کنندہ جو ہوتے تھے خریدار سے کہتا تھا کہ جیسے ہی یہ کپڑے کا تھان یعنی یا کوئی دوسری چیز میں تمہاری طرف پھینک دیا تو اتنی ہی قیمت پر یہ سودا ہو گیا. یعنی کہ بیت المنابزہ جو تھا وہ ہوتا تھا کہ مطلب کہ ایک دھوکے سے مطلب کہ کسی کو اپنی چیز میں لے لینا، یعنی کہ خریدار اس چیز کا معاملہ کرنے کے بعد یعنی کہ اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اسے واپس کر سکے. یعنی کہ اس کے بعد ہے بیع الملاسمہ، یعنی کہ کسی تجارتی مال پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگانا اور یہ طے کر لینا جس مال پر ہاتھ لگا وہ اتنے کا ہوا، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے منع ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیع ربا، یعنی کوئی بھی ایسی بیع جس میں سود یا پھر سود ہو یا سود پر مشتمل ہو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اور چاہے کرنسی ہو یا پھر مال تجارت ہو یا پھر مال زراعت ہو، یہ سارا کیس میں آتا ہے، بیع ربا میں آتا ہے. اس کے بعد ہے بیع عینات، یعنی کہ فروخت کرنے والا کوئی چیز ادھار پر بیچنے مطلب کہ ادھار پر بیچے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے دوبارہ اسی خریدار سے قیمت فروخت سے کم قیمت پر واپس خرید لے، ٹھیک ہے.
یہ کس میں آتا ہے؟ بیل آئینہ میں۔ اس کے بعد ہے بیانہ پر بے، یعنی کہ بیانہ کو اس میں عربی میں یہ بھی کہتے ہیں بیل اربون، یعنی کہ اگر سودا مکمل نہیں ہوا لیکن جو خریدار ہے اور بیچنے والا ہے انہوں نے آپس میں وعدہ کر لیا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے ہم سودا کر لیں گے، یعنی کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی، تو اس کے لیے ایڈوانس میں کچھ جو رقم دی جاتی ہے اسے بیانہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایڈوانس رقم کیا کہلاتی ہے؟ بیانہ۔ اور مقررہ تاریخ پر اگر جو خریدار ہے وہ بائع سے سودا نہیں کیا تو بائع کے لیے یہ جو جائز نہیں کہ وہ بیانہ جو ہے وہ رقم ضبط کر لے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ بیانہ بس اپنے اتنا ہی اس میں لکھ دینا ہے یہاں سے یہاں تک، یعنی کہ بے کیا کہلاتا ہے، بیانہ کیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دھوکہ بازی اور ضرر جو ہے ثانی کے بنا پر ناجائز معاہدے، یعنی کہ جیسے پہلے معاہدے دھوکہ بازی دینا، کسی کے ساتھ اس کو بغیر کسی مطلب چیز دیے بغیر ہی پہلے پیسے لے لینا، یعنی کہ یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بیل کالی اور یعنی کہ بیل کالی اور بل کالی، یعنی کہ اگر قیمت کی ادائیگی اور چیز کی ادائیگی دونوں ادھار ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بیل کالی یا پھر بل کالی کہتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد ہے بیعت، یعنی کہ بیعت جائز، یعنی کہ کون کون سی جو طریقے وہ جائز ہیں اور ان کی کون کون سی اقسام ہیں اور اشیاء کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہے مقیزہ، یعنی کہ المقیزہ، یعنی کہ اس میں ہے کہ چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ ہو، مثلا گندم کے بدلے چاول، اس کو یعنی کہ بارٹر سیل بھی کہتے ہیں، اور گندم کے بدلے گندم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اسلام میں یہ شرط عائد کرتا ہے کہ ہم جنس اشیاء کے تبادلے کی صورت میں چیز کی مقرر مقدار ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اشیاء کے لحاظ سے جو کہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہے بیع متعلق، یعنی کہ روپے پیسے دے کر کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم عام روٹین میں مارکیٹ سے لیتے ہیں روپے پیسے دے کے چیز، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بیع متعلق۔ اور بیع صرف نقدی کے بدلے نقدی، یعنی کہ کرنسی کا لین دین، اس کو منی چینجنگ کا کاروبار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجار، یعنی کہ ایک طرف کسی چیز کو استعمال کرنے کا حق یا کسی شخص کی محنت ہو، خواہ وہ جسمانی مشقت ہو ذہنی ہو، دوسری طرف اس کا معاوضہ دیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کرایہ داری، یعنی کہ اجرت۔ اس کے بعد ہے یعنی کہ بیعت جائزہ، یعنی کہ جائزہ اور ان کی اقسام قیمت کی ادائیگی کے لحاظ سے، پہلے ہم نے اشیاء کی ادائیگی کے لحاظ سے پڑھی جو جائز تھی، اور اس کے بعد جو جائز ہیں ان کی اقسام بھی پڑھنی اور اس کی قیمت کے لحاظ سے، یعنی کہ نقدی بیع کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے جیسے کہ نقدی بیع اور اس کے بعد جو ہے آپ کا بیعت الکالی یا پھر بیع کالی میں آپ کا فرق آ سکتا ہے شارٹ پہ، یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اس میں تو یہ تھا کہ ادھار کے بدلے ادھار، اس میں جو ہے نقدی کے بدلے جو نقدی کوئی چیز دی جائے اسے نقد بیع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیع موجل، یعنی اگر کسی چیز کی سپردگی فوری ہو مگر قیمت کی ادائیگی مستقل کسی تاریخ پر طے ہو، اسے بیع موجل کہتے ہیں۔ اور بیع سلم کیا ہے؟ جب قیمت کی مکمل ادائیگی تو مطلب کہ پیشگی کر دی گئی ہو لیکن چیز کے حوالے اس کے متعلق، یعنی کچھ چیز کو اس کے حوالے نہ کیا گیا ہو اور اس کی رقم لے لی ہو، اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اس کے بعد ہے قیمت، یعنی قیمت فروخت کے لحاظ سے بیع کی کتنی اقسام ہے؟ بیع کی 4 اقسام ہے قیمت فروخت کے لحاظ سے، کون کون سی؟ بیع مساومہ، اور اس کے بعد ہے بیع مرحبہ، اس کے بعد ہے بیع تولیہ، اس کے بعد ہے بیع وزیہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کون سی ہے؟ بیع مساومہ، یعنی کہ فروخت کرنے والا اپنی قیمت خرید یا لاگت ظاہر کیے بغیر ہی کسی پر قیمت پر فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بیع مساومہ۔ اس کے بعد ہے بیع مربحہ، یعنی کہ مربحہ میں فروخت کنندہ جو ہوتا ہے وضاحت کے ساتھ اپنی لاگت اور منافع کی شرح بتا کر بیچتا ہے، قیمت نقد بھی ہو سکتی ہے اور ادھار بھی ہو سکتی ہے۔ اور بیع تولیہ، یعنی کہ فروخت کنندہ کوئی چیز نفع نقصان کے بغیر، یعنی کہ لاگت قیمت پر ہی فروخت کرے، اسے بیع تولیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیع وزیہ، یعنی کہ قیمت خریدار سے کم پر، یعنی کہ اس میں جو ہے نفع نقصان میں نفع میں بیچتا ہے اور اس میں جو ہے قیمت کم میں بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ویڈیو نمبر 117 حرمت سود۔ سود کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اس میں حرمت سود یہ جو ہے سارا جو ہے اس میں آپ کے کافی زیادہ جو ہے ایم سی کیوز انکلیوڈ ہیں، ان تینوں لائن میں آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ یعنی کہ معنی اور مفہوم، سود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ربا کہتے ہیں، اور ربا کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، اضافہ کرنا، اور قرآن مجید نے ہر قسم کی زیادتی کو حرام نہیں کہا کیونکہ زیادتی تجارت میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید جس زیادتی کو حرام کرا دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ربا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اہل عرب کی زبان میں بھی اسلام سے پہلے بھی سود کو کیا کہتے تھے؟ ربا ہی کہتے تھے، اور لوگ جو ہے ربا کو بیع کی طرف جائز تھے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر یعنی گویا سودی معاملے میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سودی معاملے میں سود کے معاملے میں کون کون سی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کی کون کون سی شرائط ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے اصل مال پر اضافہ ہوتا ہے، اور اضافے کا تعین مدت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، اگر مدت سے زیادہ ٹائم گزر گیا تو سود بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد ہے معاملے میں اس کا مشروط ہونا، یعنی کہ اس کی شرطیں، ٹھیک ہے، شرطیں پائی جانا، ہر وہ معاملہ جس میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں وہ سودی معاملہ کہلاتا ہے۔
یعنی کہ نگاہ شریعت میں اسے کیا ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سود کی اقسام۔ سود کی 2 اقسام ہیں، کون کون سی؟ رب النسیہ یعنی کہ اسے رب القرآن کہا گیا ہے، رب الفضل یعنی اسے رب الحدیث کہا گیا ہے۔ اب رب القرآن اور رب الحدیث اسے کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ رب النسیہ اس کو رب القرآن اس لیے کہا گیا کیونکہ قرآن نے اس کو واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور رب الفضل اس کو رب الحدیث اس لیے کہا گیا کیونکہ حدیث میں اس کا ایک واضح بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سود کی حرمت، جو حرمت ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ جو آیت ہے سود کے حوالے سے، یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لانگ کے لیے، اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سود کی مذمت اور حرمت حدیث، یہ بھی آپ نے جسٹ ریڈ کرنی ہے۔ تجارت اور سود میں فرق، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ایز اے لانگ بھی اور شارٹ بھی۔ شارٹ میں آپ کو اس کی صرف ڈیفائن پوچھی جا سکتی ہے، لانگ میں آپ سے اس کا فرق پوچھا جا سکتا ہے۔ تو تجارت اور سود کے درمیان میں نے بہت ہی واضح فرق فرمایا ہے کہ بیان کیا ہے کہ تجارت میں فروخت کار اور خریدکار کے درمیان منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ خریدنے والا اس شے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جو اس نے فروخت کرنے والے سے خریدی ہے، جبکہ سود لین دین میں منافع کا تبادلہ، جو سودی ہوتا ہے وہ لین دین منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال ایک مقرر یعنی کہ ایک مقدار سے لیتا ہے، تو جو اس لیے یقین نہیں ہوتا کہ اسے کوئی نفع ہوگا یا پھر نقصان ہوگا، تو لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے کہ جس کو نفع بخش ہونا بھی یقینی نہیں ہوتا۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے تو تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نفع نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس نے کوئی مطلب کاروبار پہ لگایا تو بعد میں وہ کما کے جو ہے اس کا سود جو ہے واپس دے دے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہ تجارت میں چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سودی معاملے میں قرض لینے والا مال لے کر خرچ کر لیتا ہے اور پھر جو ہے معاملہ جو مال ہے دوبارہ کماتا ہے اور سود کے اضافے کے ساتھ اسے واپس کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کے 4 پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کہ ڈیفائن پوچھی جاتی ہے شارٹ پہ آپ کو آئے گی کہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے یہ لکھ دینی ہے کہ اس طرح مطلب کہ اگر سرمایہ محفوظ ہو اور اسے نفع یقینی ہو اور اس معاملہ مشروط یعنی اس پہ شرطیں رکھی ہیں تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور اگر سرمایہ غیر محفوظ ہو، ساتھ میں محنت مشقت ہو، نفع نقصان دونوں کا استعمال ہو، تو یہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر اور امید کر رہی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ایک دفعہ خود سے آپ جو ہے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ ایزیلی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اسے پڑھ سکیں۔ شکریہ۔